नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हयात तय्यबा पे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन मुबारक की। और पिछले प्रोग्राम में हम बात की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत में रहे और जब वो 8 साल के हुए तो अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। दुनिया से जाने से क़ब्ल अब्दुल मुत्तलिब उन्हें उनके सगे चचा हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत में दे गए। अबू तालिब उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहायत खुशूसलूबी से निभाई। गो कि अबू तालिब के माली हालात इतने मुस्तहकम नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़े नाज़ों से बड़े प्यार से अपने भतीजे को पाला। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाया करते थे और ये कुछ ही अरसे बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने से खाने में बरकत हो जाती, खाना बढ़ जाता। तो पूरा घराना इंतज़ार किया करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, खाने पे बैठे, खाना में इकट्ठे खाना तनावल फरमाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत से नवाजते थे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की कफ़ालत में बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। ख़याल आया कि मेरे चचा के माली हालात इतने मुस्तहकम नहीं, तो मक्के वालों की बकरियां चराना शुरू कर दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कोई नबी ऐसे नहीं जिन्होंने बकरियां ना चराई हों। तो पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी बकरियां चराई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, मैं भी करारीत के बदले में, जो करेंसी थी, करारीत के बदले में मक्का वालों की बकरियां चराया करता था ताकि माली मुआवनत हो सके। गयूर थे, अपने चचा की माली मुआवनत करना चाहते थे तो माली मुआवनत हो सके। चचा हर वक़्त भतीजे को अपने साथ रखते थे, बल्कि एक दफ़ा शाम का सफ़र आ पड़ा, तजारती सफ़र था। मुख्तलिफ़ रवायात में मुख्तलिफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्रें आती हैं। ज़्यादा रवायत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र मुबारक 12 साल थी। और इस में हज़रत अबू तालिब ने फ़ैसला किया, जब वो जाने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि चचा मुझे किसके हवाले किए जा रहे हैं? तो उन्होंने मोहब्बत में उन्हें कहा कि आप भी मेरे साथ चलें। तो उन्हें साथ लेके शाम की तरफ चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे, तजारती काफ़िले ने एक जगह पड़ाव डाला। वहाँ पे एक इबादत गाह थी, ईसाइयों की एक बड़ी पुरानी इबादत गाह थी और वहाँ मुख्तलिफ़ राहिब जो थे वो रहते थे। तो उसके करीब तजारती काफ़िले ने पड़ाव डाला और उसके राहिब बुहैरा ने दूर से देखा कि बादलों का टुकड़ा, सूरज चमक रहा है, कहीं साया नहीं, तो बादलों का टुकड़ा इस बच्चे पे साया किए बैठा। उसने फिर गौर करना शुरू किया, उसको कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चा तो बड़ा बरकतों वाला है। और जानने के लिए वो आया, काफ़िले वालों को उसने कहा कि आप आएँ, मेरी तरफ दावत का इंतज़ाम है, मेरे साथ खाना तनावल करें। काफ़िले वाले जब उसके पास खाने के लिए पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ना थे। ये सारा इंतज़ाम तो उन्हीं के लिए किया गया था। अब वो कहने लगा कि आपके साथ कोई ऐसा जो पीछे रखवाली के लिए या किसी चीज़ के लिए रह गया हो? तो काफ़िले वालों ने बताया, हाँ, हमारा एक बच्चा है जो खैमों की निगहबानी के लिए, जानवरों की रखवाली के लिए पीछे रह गया है। तो उसने कहा कि आप उसे भी बुलाएं। तो तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, चेहरे पे नबूवत का नूर पाया। जो निशानियाँ तौरात और इंजील में मिलती थीं उनको देखा, हुज़ूर की तरफ मुतवज्जे हुआ, बातें करने लगा, कहने लगा, आप लात और उज़्ज़ा की कसम आप मुझे बताएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लात और उज़्ज़ा से बेज़ारी का इजहार किया। तो उसने कहा, अल्लाह की कसम
جس سے اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو موحد ہیں۔ پھر چند سوال و جواب کے بعد اسے اندازہ ہو گیا یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، یہ تو وہی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ میرے بعد احمد آئیں گے، یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ جو ستارہ اپنی جگہ سے ہلے گا تو وہ ہستی تشریف لائیں گی۔ اس نے آپ کی کمر مبارک سے آپ کی قمیض مبارک اٹھائی تو مہر نبوت کو پایا تو بے اختیار اس نے چوم لیا۔ قافلے والے دیکھ رہے تھے یہ بچے کے ساتھ کیا بات چیت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو طالب متوجہ ہوئے اس کی طرف، بحیرہ کی طرف۔ وہ کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگا ابو طالب کہنے لگے میں اس بچے کا والد۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ اس کے والد نہیں ہو سکتے، ان کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ اسے وہ تمام نشانیاں اس کے سامنے تھی اور وہ نشانیاں دیکھ رہا تھا، ادھر چہرہ اقدس کو دیکھ رہا تھا، ادھر نشانیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اس بچے کو جتنی جلدی ہو سکے واپس لے جائیں، ہو سکتا ہے یہود یا کوئی اور ان کو نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ وہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو نظر آ رہی تھی، نبوت کا اظہار ہونے والا ہے، رسالت کا اظہار ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور اپنے معاملات میں جو بکریاں چرانے والا تھا کسب وہ کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام ان باتوں سے دور رکھا جو کہ رذائل کہلاتی ہیں۔ وہ کیسے بھی ہو سکتا ہے، نبی تو ہوتے ہی معصوم الخطا، اور وہ سردار الانبیاء، وہ کسی غلط قسم کی عادت میں کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دل چاہا کہ میں ذرا دیکھوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو میں بکریاں چرا رہا تھا مکے کے نواح میں، تو میں نے ایک اپنے ساتھی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ بکریوں کو دیکھ لیں، میں آج رات ذرا مکہ میں کچھ محفلیں ہوتی ہیں وہ میں دیکھتا ہوں۔ تو وہ تشریف لائے تو ایک جگہ شادی کی ایک محفل جمی ہوئی تھی جہاں شعر و شاعری اور گانا چل رہا تھا۔ تشریف لائے، اللہ کو تو منظور نہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں ایسی آواز پڑے، فرماتے ہیں کہ غنودگی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے دور رہے اور سو گئے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں حضرت ام ایمن کی طرف سے ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ بوانا ادھر ایک بت تھا اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے ایک میلہ لگاتے تھے اور پھر وہاں پوجا پاٹ ہوتی تھی، اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کعبے میں طواف کر رہا تھا تو صاف اور نائلہ جو پیتل کے بنے ہوئے بت تھے ان کو میں نے گزرتے ہوئے ہاتھ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ نہ کرو۔ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، دوسری دفعہ جب دوبارہ آئے تو میں نے کہا دوبارہ ہاتھ لگاؤں، نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ جب میں لگایا تو نبی پاک نے ڈانٹا، نبی پاک فرمانے لگے نہیں، ان سے دور رہو، بتوں سے دور رہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موحد تھے، وہ تو بت شکن تھے، انہوں نے کہاں وہ تو ان کی عادات و اطوار کو درست کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، وہ تو دنیا کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، وہ تو رہنما تھے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی لاہ و لعب میں، کسی ایسے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شامل ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جنگ حرب فجار، یہ 2-3
مختلف قبیلوں میں 2-3 دفعہ لڑائی ہوئی. اس میں ایک لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے جو کہ کتابوں میں ملتا ہے. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو نہ مارا بلکہ اپنی چچاؤں کی حفاظت کرتے رہے. کسی قسم کا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کسی قسم، بلکہ اتنے سچے، دکھیاروں کے دکھ دیکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، وعدے کے پکے، امانت اٹھانے والے. اسی لیے جلد ہی ان کا شہرہ ہو گیا صادق اور امین کے نام سے. جلد ہی لوگ جاننے لگے، ایام جوانی میں ہی جاننے لگے انہیں. 20-25 سال کے تھے نوجوان، ایام جوانی میں ہی قریش انہیں اس نام سے پکارنے لگے، صادق اور امین، یہ سچے ہیں. ایسے میں ایک اور حلف الفضول، ایک ایسا معاہدہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے. معاہدے کی تفصیل ایسے کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا، چونکہ وہاں معاشرہ بری طرح پستی کا شکار تھا، عدالتی نظام تھا نہیں، انصاف تھا نہیں، ظلم و بربریت تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، اس لیے اکثر مظلوم اپنی داد رسی کے لیے کسی کو نہ پاتے. ظلم ہوتا، ظالم خوش، مظلوم کے پاس کوئی آسرا نہ تھا. ایسے 2 واقعات ہوئے. ایک واقعہ، ایک بوڑھا اپنی بیٹی کے ساتھ مکہ میں آیا، مسافر تھا، بیٹی خوبصورت تھی. مکہ کی ایک رئیس کی نظر بیٹی پہ پڑی، اس نے بچی کو اغوا کر لیا. والد قریش کے سرداروں کے پاس جاتا رہا، مدد کے لیے پکارا، لیکن وہ رئیس چونکہ طاقتور تھا تو کسی نے اس کو اپنا دامن نہ پکڑایا. جب وہ ادھر ادھر گھومتا رہا، اسے کوئی آسرا نہ لگا تو وہ بیچارہ بیٹھ کے رونے لگا. ایسے میں رحمت للعالمین کا گزر ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں وہ کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ وہ کہتا ہے ایسے میری بیٹی اغوا ہو گئی. فرماتے ہیں چلو تم حرم میں چلو، مکہ کے سامنے، کعبہ کے سامنے چلو، میں ابھی آتا ہوں. وہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو پکارتے ہیں اور اپنے دوستوں کی ایک جماعت لے کے، نوجوانوں کی جماعت لے کے وہاں کعبے میں آتے ہیں اور وہاں آ کے ان کو وہ داستان سناتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بوڑھا ہے، اس کی بچی کو ایسے اغوا کر لیا گیا، ایسے ظلم اس پہ ہوا، اب ہماری کیا ذمہ داری، ہم کیا کریں. نوجوان سب کہتے جیسے آپ کہیں ہم، جیسے آپ ہمیں راستہ دکھائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آؤ پھر ہم اس رئیس کے گھر کا محاصرہ کر لیتے، اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی کو واپس کر دے. نوجوان پہنچے، گھر کا محاصرہ کر لیا، رئیس پریشان ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ نوجوانوں نے گھر کو، تو وہ اس بات پہ اس کو یہ کرنا پڑا کہ وہ بیٹی واپس کر دے. ایک دوسرا معاملہ جو ہوا، تاجر آتے تھے، ایک تاجر آیا باہر سے، اس نے کوئی سامان بیچا، اس وصولی کرنی تھی، کچھ پیسے لینے تھے. مکہ کا تاجر مکر گیا، پیسے دینے سے مکر گیا. وہ بھی بااثر تھا. اب تاجر دوسرے تاجروں کے پاس جائے، انہیں بتائے کہ اب آپ بات کریں، اس میں مداخلت کریں تاکہ کچھ میرا معاملہ درست ہو. کسی نے ہاتھ نہ پکڑایا. بات پہنچتی پہنچتی قریش کا رؤسا بیٹھے ہوئے تھے، ان تک پہنچی اور کسی نے ذکر کیا اگر اسی طرح ظلم ہوتا رہا تو نہ یہاں تجارت رہے گی، نہ یہاں لوگ آئیں گے، اور کون اس کی ذمہ دار ہے. ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر انہوں نے تجویز دی کہ ہمیں کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہیے جو مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی ہمیں ایسا لاحم تیار کرنا چاہیے. تو پھر ایک معاہدہ ہوا جس میں زیادہ تر لوگوں کے نام چونکہ فضل کے نام سے تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور اس کی شکیں یہ تھیں کہ اگر کوئی مظلوم کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم سب لوگ اپنی کیپیسٹی میں اس کی مدد کریں گے اور اس کی داد رسی کریں گے اور اس کے معاملے کو
سلجھائیں گے۔ اور یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اشاعت اسلام کے وقت بھی کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اگر آج بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو کہ جس میں مظلوم کی مدد کرنے کا ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضرور شامل ہوں۔ یہ تھی مظلوموں کی داد رسی، مظلوموں کا ساتھ، مظلوموں کے پیچھے کھڑے ہونا، ان کو دیکھنا، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تڑپ۔ اس کے بعد جو دوسرا سفر شام ہوا، وہ سفر شام ایسے ہوا کہ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہاں مکے کی ایک رئیس خاتون ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھیں، شادی ہوئی، شوہر فوت ہو گئے، دوبارہ شادی کی، شوہر فوت ہو گئے، بااثر خاتون تھیں، مالدار خاتون تھیں، لیکن باعصمت خاتون تھیں۔ ان کی مکہ میں بڑی عزت تھی۔ باعصمت ہونے کی وجہ سے ان کا لقب طاہرہ تھا، پاک باز۔ وہ اکثر اپنا سامان دوسروں کو دیا کرتی تھی تجارت کے لیے۔ اس کے دو طریقے ہوتے تھے، یہاں تو وہ طے کر لیتی تھیں کہ آپ تجارت کے لیے جاؤ، آپ میرے ملازم ہو اور میں آپ کو اس کا اتنا جو ہے انعام دوں گی یا اتنی آپ کو اس کی سروس کے پیسے دوں گی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ جائیں، آپ حصے دار ہیں اور جتنا منافع ہو اس میں اتنا حصہ آپ کا اور اتنا حصہ میرا۔ تو حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب موقع آ رہا ہے، موسم آ رہا ہے جب تجارت کے لیے قافلے شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، انہیں اپنی خدمات دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم و حیا تھی وہ آڑے آ گئی کہ وہ کیسے جائیں۔ چاہتے بھی تھے کہ اپنی چچا کی مالی مدد فرمائیں اور شرم کے میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کا مدعا حضرت خدیجہ تک پہنچا دیا۔ انہوں نے انیشیٹو لیا، ان کو پتہ چلا کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمات دے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے تجارتی قافلے کے لیے انہیں کہا کہ آپ میرا تجارتی قافلہ لے کے جائیں، اور ان کی خدمت میں اپنے غلام کو لگایا کہ آپ ان کی خدمت میں رہنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ میسرہ کے نام سے غلام کا نام۔ تو میسرہ ان کی خدمت میں آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب عمر مبارک 25 سال تھی، 13 سال بعد 12 سال کے تھے جب پہلا سفر شام کیا تھا، اب 25 سال کی عمر مبارک تھی۔ سفر شام دوبارہ تھا، دوبارہ وہیں جانا ہوا، وہیں وہ خانقاہ تھی، لیکن وہاں بحیرہ موجود نہیں تھا، اس کی جگہ ایک اور راہب نستورہ تھا۔ نستورہ بھی جب ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نور نبوت چہرہ منور پہ پایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوسی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا اور ایمان لیا ہے۔ دوسرے سفر میں میسرہ نے کئی محیر العقول چیزیں دیکھیں، برکتیں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام دیکھا، بادلوں کا سر کے اوپر سایہ کرنا دیکھا، اور جب وہ تشریف لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی برکت دی، دوگنا منافع کے ساتھ وہ مال تجارت لے کے جب واپس مکہ کو پہنچے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ تھیں، تو انہوں نے چھت سے اپنے قافلے کو آتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، اور دور سے انہوں نے دیکھا کہ بادل جو ہیں وہ سایہ فگن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور جب میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی گرویدہ ہو گئیں، اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ
نفیسہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جا کے اشارے کنائے سے شادی کی بات کریں۔ وہ آئیں، پوچھنے لگیں کہ اس طرح آپ کو شادی کے لیے پیغام آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جس پہ انہوں نے حضرت خدیجہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ نے ملاقات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو مان لیا اور اپنے چچا کو بتایا، ابو طالب نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے باقاعدہ ان کا رشتہ مانگا، جو کہ قبول ہو گیا، اور پھر ایک پرتپاک دعوت ہوئی جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد طے ہو گیا۔ پہلا نکاح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ عمر مبارک میں ان سے بڑی تھیں، ان سے نکاح ہوا۔ چچا نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس طرح ایک بابرکت عقد طے پا گیا، اور اس بابرکت عقد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے، جن میں سے بیٹے قاسم اور عبداللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم ہماری ایک اور ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ یہ تمام بیٹے بچپن میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے، وصال کر گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بطن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا فرمائیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے وصال کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے کہہ دیا کہ وہ تو بوڑھی خاتون تھیں، عمر میں بڑی خاتون تھیں، ان سے زیادہ اللہ نے آپ کو خوبصورت بیویاں دیں، آپ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو گئے، کہنے لگے، عائشہ، جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو میری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پہ ایمان لائیں۔ جب لوگوں نے مجھے دور کیا، انہوں نے مجھے تسلی تشفی دی، اور ان کے بطن سے میری تمام اولاد پیدا ہوئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ ہماری ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفاقت تھی، مثالی رفاقت تھی، مثالی رفاقت تھی، اور ایسی مثالی رفاقت تھی کہ اس کا کوئی، کہتے ہیں کہ مماثل نہیں ملتا تاریخ میں، کہ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہر چیز دل و جان سے، مال و دولت، ہر چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک اور واقعہ جو ہوا اس میں کعبے کی تعمیر کا واقعہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم رول ادا کیا، اور ایک بہت بڑے لڑائی اور قتال کو روکا۔ اس واقعہ کا ہونا، اس کے بعد غار حرا میں گوشہ نشینی، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور بعثت رسالت کا اظہار ہونا، یہ ہماری انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ان موضوعات پہ بات کریں گے، اور پھر تبلیغ اسلام کا آغاز ہونا۔ تو انشاءاللہ ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ حیات طیبہ پروگرام دیکھنے کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔